रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले हम मक्की सूरतें पढ़ रहे थे। ये जो सूरत हम शुरू कर रहे हैं ये मदनी है, इसे सूरह हदीद कहते हैं। पहली 6 आयतें मैंने तिलावत की हैं और इसके बाद 9 सूरतें और हैं कि जो मदनी हैं। ये कुरान मजीद में हम देखेंगे कि मक्की और मदनी सूरतें जो हैं ये आप इनके जोड़े हैं या ग्रुप हैं कह लें। मतलब सबसे पहले आप देखेंगे कि एक सूरत है सूरह फातिहा, ये मक्की है। फिर सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, 4 सूरतें बड़ी बड़ी, ये तकरीबन 6.5 पारे, ये सारी मदनी है। ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद दूसरा ग्रुप है, 2 सूरतें हैं, सूरह अनाम है और उसके साथ सूरह आराफ है, ये मक्की सूरतें हैं। फिर 2 सूरतें हैं, सूरह अनफाल और सूरह तौबा, ये मदनी सूरतें हैं। फिर उसके बाद 14 सूरतें हैं जो मक्की हैं, 18वें पारे तक, यानी 11वें पारे से शुरू होती हैं और 18वें पारे तक चली जाती हैं 14 सूरतें। ये सूरह यूनुस है, सूरह हूद है, सूरह यूसुफ है, उसके बाद हिजर, इब्राहीम, रात, और फिर ये कि सूरतुन नख्ल है, और फिर आगे जाएं तो सूरह बनी इसराइल, और फिर सूरह काफ, सूरह मरियम, और उसके बाद सूरह ताहा और सूरह अंबिया, तो सूरह मोमिनून तक ये 14 सूरतें हैं कि जो मक्की हैं। और एक सूरत उसके बाद मदनी आती है, सूरह नूर। फिर उसके बाद जो हैं 8 सूरतें हैं कि जो इसकी 9 हैं शायद, या 8 नहीं 13 सूरतें हैं जो मक्की हैं। फिर यानी जो शुरू सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, नहीं तबारकल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ला अला अब्दिहिल किताब लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। इस वक्त सूरह फुरकान से शुरू होती है और ये उसके ये चली गई 4 ये हैं, और फिर 4 जो है ना अलिफ लाम मीम वाला सिलसिला है, 8 एक बीच में और है शायद, 9 सूरतें, ये 8 हैं। तो इसके बाद है सूरह अहज़ाब, वो मदनी है। ये मक्की हैं, वो मदनी हैं। और फिर वहाँ से आगे जो है सिलसिला चलता है ख़वामीम का, वो सारी जो है वो मक्कियात हैं। और फिर उसके बाद 3 मदनी सूरतें आती हैं, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सूरह फतह और सूरह हुजरात। फिर ये वाला हिस्सा आता है कि जिसमें 7 मक्की सूरतें हैं, सूरह काफ से शुरू होती हैं और सूरह वाक़िया तक आ जाती हैं। ये हमने पढ़ी हैं इस सिलसिले में, सूरह काफ से लेके सूरह वाक़िया तक, ये 7 हैं। और इन 7 के बाद ये अब आगे 10 सूरतें आ रही हैं मदनी। मैंने सारी तफसील आपको इसलिए बताई कि अगरचे के हुजुम के एतबार से देखेंगे तो जो सबसे बड़ी मदनी सूरतों का सिलसिला है वो शुरू में है। 4 जो सूरतें हैं ना, वो 6.5 पारे तकरीबन वो बन जाते हैं। वो कुरान मजीद का जो है ना वो तकरीबन 22%, 22.5% हिस्सा है कि जो उन सूरतों पर मुश्तमिल है। लेकिन तादाद कितनी है उनकी? 4। उसके बाद जो दूसरी तादाद आई वो कितनी है? 2, सूरह अनफाल और सूरह तौबा। फिर कितनी है? 1। उसके बाद कितनी है? 1। फिर उसके बाद कितनी है? 3। यहाँ आ गई कितनी? 10। तो कुरान मजीद में तादाद सूर के एतबार से, यानी सूरतों की तादाद के एतबार से इतनी बड़ी अकठ मदनी सूरतों का और किसी जगह पे नहीं है। ये भी जहन में रखें, चलें अच्छी बात है, मालूमात में रहेगा कि बेशतर कुरान 2/3 कुरान वो हैं, यानी 20 पारे वो हैं कुरान मजीद के जो मक्के में नाजिल हुए हैं। जो मदनी कुरान है वो उससे आधा है, 10 पारों के करीब है। 1/3 कुरान है जो मदीने में नाजिल हुआ। तो इस एतबार से ये जो 10 सूरतों का इकट्ठा आना है तादाद के एतबार, ये बहुत बड़ी यानी एक हिस्सा है। और कुरान मजीद में इस यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलावा जो है वो 4 हैं, ये 10 हैं। अच्छा, एक दूसरी बात इसमें ये समझ लीजिए, जो ग्रुपों की तकसीम होती है कि मसलन पहला ग्रुप है तो उसमें एक मक्की सूरत में जो बुनियादी आयत है वो क्या है कि सिरात मुस्तकीम दिखा, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। असल सवाल ये है, बाकी तो अल्लाह की सना है, अल्लाह ताला के लिए जो है ना बुज़ुर्गी बयान करना, सारा किस लिए? एक मकसद, ऐद व पैमान है, सब किस लिए? कुछ शय मांगनी है। जो शय मांगी वो क्या है? एक ही दरख्वास्त है जो अल्लाह के सामने पेश की गई है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये जो अगली 4 सूरतें थी मदनी, उनमें वो सिरात मुस्तकीम दिखा दी गई। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। वो जो हदायत आपने मांगी है, ये मुत्तकी लोगों के लिए वो हदायत है।
سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں آ کے کیا بات فرمائی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جو ہدایت آپ نے مانگی تھی وہ اب مکمل ہو گئی۔ یہ پہلا گروپ ہوا۔ دیکھیے اب جو دوسرا گروپ ہے اس کا مرکزی مضمون کیا؟ اتمام حجت۔ سورہ انعام، سورہ اعراف، مکے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی، وہ ان صورتوں میں جتنے بھی ان کے سوالات تھے ان کے جواب دے دیے، اور ساتھ بتا دیا کہ اب اگر نہیں مانو گے نا تو دیکھو قوم نوح کا واقعہ بھی سنا دیا، قوم ہود کا بھی سنا دیا، قوم صالح کا بھی سنا دیا۔ سورہ اعراف میں تمام قوموں کے واقعات تفصیل سے سنا دیے کہ جب رسولوں کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ سورہ انعام میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ 3 طرح سے سزا دیتا ہے۔ یہ بھی کرتا ہے کہ آسمان سے عذاب نازل کرے، جیسے کہ وہ جو ہے نا کہیں جیسے قوم سمود پر آسمان سے ایک تیز آواز آئی، وہ سارے مارے گئے۔ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے، سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا، جو قوم جو ہود کے ساتھ جیسے ہوا آ گئی یا اسے آسمان کا کہیں، یہ جو سیلاب آ گیا اسے زمین کی سزا کہیں۔ آسمان سے بھی عذاب اتار سکتا ہے، پاؤں کے نیچے سے بھی نکال سکتا ہے، یہ ہوتا رہا پہلے۔ ایک کام اور بھی کر سکتا ہے، قوم کو 2 گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو بھی چکھا سکتا ہے، یعنی فرشتوں کو کچھ نہ کرنا پڑے، آدمی ہی آدمی کے لیے کام تمام کرنے والا بن جائے۔ یہ دھمکی بھی دے دی کہ عذاب کی یہ 3 صورتیں ہیں جب اللہ سزا دیتا ہے۔ تو اگر تم اللہ کے دین سے منہ موڑو گے تو جیسے سابقہ امتوں کو سزا ملی ایسے تمہیں بھی سزا ملے گی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ پر جو اللہ کا عذاب آیا، نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا، ان پر جو بھی عذاب کی صورت بنی وہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ کی تلواریں بنی۔ جنہوں نے مانا وہ علیحدہ ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ علیحدہ ہو گئے، 2 جماعتیں بن گئی۔ ان کو اللہ نے ٹکرایا اور پھر ایک کے ہاتھوں دوسرے کو نافرمانی کا مزہ چکھایا۔ تو پہلی سزا کب ملی؟ غزوہ بدر میں۔ پہلی سزا غزوہ بدر میں ملی نا، 70 سردار مارے گئے، یہ پہلی قسط ہے۔ آخری سزا کب ملی؟ جب فتح مکہ ہو گیا۔ تو سورہ انفال وہ ہے جس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوع وہ ہیں کہ جس میں غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے، اور فتح مکہ کے بعد وہ جو آرڈر آیا اللہ کی طرف سے کہ اب کوئی مشرک جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتا، وہ یہاں سے نکل جائیں 4 مہینوں کے اندر اندر، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی مہلت ہے، نکل جائیں یہاں سے، اور اس کے اگر نہیں نکلتے تو قتل کیے جائیں گے یا ایمان لائیں گے۔ جس طرح قوم نوح ختم کر دی گئی، جس طرح قوم عاد ختم کر دی گئی، جس طرح قوم سمود ختم کر دی گئی، مشرکین کے لیے وہ آرڈر آ گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہ سکتے، یا بھاگ جائیں یا مارے جائیں گے۔ یہ سورہ توبہ میں دونوں صورتیں جوڑ دی، تو سورہ انعام اور سورہ اعراف کے ساتھ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا تعلق سمجھ میں آ گیا۔ یعنی ایک صورت میں ایک مضمون آتا ہے، دوسری جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ذرا اس گروپ پہ اپلائی کریں کہ جو اس کی مکی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سارا زور تھا ایمان بالآخرہ پر۔ یہ میں واضح کرتا رہا ہوں کہ سارا زور ایمان بالآخرہ پر ہے، ایمان بالآخرہ پر ہے۔ تو یہ جو مدنیات آئی ہیں ان کا پھر اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تو جب ہم سارا پڑھیں گے تو سامنے آئے گا کہ مضمون بنیادی کیا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے دین کے کچھ تقاضے تو وہ ہیں جن کو ہم قانونی تقاضے کہیں گے۔ ایک دین کی روح ہے، جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے کہے پر عمل کرو، الفاظ اور روح کے مطابق، لیٹر اینڈ اسپرٹ، جو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک الفاظ ہیں، ان الفاظ پر عمل کرنا ہے، ایک اس کی روح ہے، اس روح کو مد نظر رکھ کر عمل کرنا ہے۔ اب اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا ایک ظاہر ہے کہ بھئی آپ آئیں گے مسجد میں، باوضو ہوں گے، اس کی ساری شرائط پوری کریں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے، امام سے آگے نہیں جائیں گے، کھڑے ہو کے فاتحہ سنیں گے، پھر رکوع میں آپ تسبیح پڑھیں گے، سجدہ کریں گے تو اس میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یہ ترتیب ہے جو ملحوظ رکھنی ہے، اس سے پہلے اتنی سنتیں پڑھنی ہیں، بعد میں اتنی سنتیں، یہ سارا ظاہر ہے۔ ایک اس کا باطن ہے جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، کہ آپ کی ایک نیت ہے۔ آپ نے نیت کیا کی تھی؟ آپ نے لوگوں کو دکھانا آپ کو مقصود تھا، یا یہ کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو آپ نے ایک بات سنی ہے، پڑھی ہے کہ بھائی خلوص کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ سنا ہے نا یہ؟ خلوص کا اپوزٹ کیا ہے، متضاد کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے
کہ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ یہ محمد رسول اللہ کا فرمان، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب خلوص کے بغیر کوئی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں۔ اب آپ فقہ کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیں، اس میں یہ تو لکھا ہوگا کہ طہارت کیسے ہونی ہے، یہ تو لکھا ہوگا کہ جو ہے وہ نماز میں کون کون سی طریقے اختیار کرنے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اوپر باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، اس پہ بڑے اختلاف بھی ہوں گے، لمبی بحثیں بھی ہوں گی، صفحات جو ہے نا اس پہ لکھے گئے ہوں گے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ فقہ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ جو کسی کے دل پہ رکھ کے یہ ناپ سکے کہ اس کی نیت کیا تھی، خلوص تھا یا نہیں تھا، ریاکاری تھی یا نہیں تھی؟ اب آپ سوچئے کہ جو سب سے اہم شے ہے جس کے بغیر عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، اس کو ناپنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک اس کا ظاہر ہے، اس ظاہر پہ عمل کرنا ایک بات ہے، لیکن ایک اس کا باطن ہے، اس باطن کے بغیر وہ شے پھوکی ہے، کھوکھلی ہے، ایک سطحی چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ بے شک دیکھنے میں بہت بڑی بات ہو، یہ باتیں احادیث میں بھی آئی ہیں، یہ باتیں قرآن مجید میں بھی آئی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت میں ایسا ہوگا کہ لوگوں نے بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، ان کے اعمال کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے، اڑا دیں گے ان کو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے بڑے بڑے اعمال کی طرف، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ان کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے، یعنی ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وہ اعمال ان کے لیے سراب ثابت ہوں گے، وہ سمجھیں گے یہ میرے بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ آخرت میں میرے کام آئیں گے، لیکن جب آخرت میں ان کا وزن کیا جائے گا تو وہ زیرو، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے اندر۔ کیوں؟ ان میں خلوص نہیں تھا، کیوں؟ ان کے اندر اللہ کی محبت کی چاشنی نہیں تھی، ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے اعمال تھے لیکن یہ کہ وہ کھوکھلے تھے، لہذا وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ تو احادیث میں آئے، قرآن میں ہے۔ لیکن دوسری طرف احادیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جن کو تم دیکھ کر حسرت کرو گے کہ کاش ہمارے اعمال ایسے ہوتے، بلکہ یہ سمجھو گے، اپنے اعمال کو حقیر جانو گے، گھٹیا سمجھو گے یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ لوگ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بندوق سے نکلا ہوا فائر سمجھیں یا گلیلے سے نکلا ہوا گیٹا سمجھو، جس طرح وہ اس سے علیحدہ ہو گیا اس طرح یہ دین سے علیحدہ ہیں۔ لیکن دیکھنے میں کیا لگے گا کہ ان کے اعمال دیکھ کر آپ کو اپنے اعمال حقیر معلوم ہوں گے۔ یہ میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ بڑے بڑے اعمال بھی ہوں، اگر وہ روح سے خالی ہوں تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو کسی بھی عمل کی روح کیا ہے؟ نمبر ایک، رضا اللہ کی، یعنی وہ عمل کس لیے کیا جائے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بدلہ کہاں چاہیے؟ اللہ سے چاہیے بدلہ، لیکن کہاں چاہیے؟ آخرت میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ایک شخص ہے مانگتا اللہ ہی سے ہے مگر مانگتا ہے دنیا کی خاطر، فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب۔ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے، حسنہ بھلائی نیکی کی توفیق، اور آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے محنت کی ہے، اس کا انہیں بدلہ ملے گا، یعنی صرف دعا سے نہیں، محنت جو کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ مما کسب، جو کمائی کی ہے اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ کمائی دوسروں نے بھی کی ہے، محنت انہوں نے بھی کی ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کمائی انہوں نے بھی کی ہے، ان کی کمائی کا حصہ انہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے آخرت کا بدلہ بھی مانگا ہے۔ اور اللہ حساب بہت تیزی سے، واللہ سریع الحساب، بہت تیز حساب لے لیتا ہے۔ اب یہی وہ بات ہے جو سورہ نور میں آئی ہے، یہ واللہ سریع الحساب، کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں وہ والا یعنی اللہ کا جذبہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اوپر سے عمل بڑا نیکی والا تھا، تو یہ گویا ایک طرح کے کفر کی حالت ہے۔ یہ قانونی کفر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ظاہری کفر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ باطنی کفر کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سراب ہوتا ہے، جیسے پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، یکسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ، جیسے پیاسا پانی کے اسے پانی سمجھ کے پاس پہنچا، لم یجدہ شیئا، پانی ہوتا ہی نہیں،
اسی طرح ان لوگوں کے اعمال جن پر ان کا تقیہ ہے کہ یہ کام آئیں گے، آخرت میں ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، اور وجد عندہ وہاں پہ وہ پائیں گے اللہ کو، فوفاہ حسابہ وہ ان سے پورا پورا حساب دے گا، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب دے دیتے ہیں۔ یعنی وہ تو نیت کی بنیاد پر حساب ہوگا، اور نیت اگر کھوٹی تھی تو وہ سارا عمل اکارت چلا گیا، وہ کھو کھاتے چلا گیا جس پر آپ کا بڑا وہ تقیہ تھا۔ تو آخرت کا بدلہ اور اللہ کی رضا، یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے عمل کو وزندار بناتی ہیں، جو اس کی اصل روح ہونی چاہیے۔ تو ان 7 صورتوں میں ہمیں یہ بتایا گیا آخرت پر ایمان، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی بے وقتی، اس کی بے ثباتی، اس کی بے ناقدری ہونا، یا جسے وہ کہتے ہیں نا اس کی مچھر کے پیر جتنی بھی اہمیت نہ ہونا، یہ یقین بندے کے اندر پیدا ہو جائے۔ دیکھیں مطلب بالکل جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ایک بات بتائی گئی کہ ایک طرف یہ کہا گیا کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ساتھ یہ کہا گیا جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا نبی آپ سے پہلے، اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ دنیا تو ایک ایسی شے ہے کہ دیکھ یہ تو خود اپنا یقین کرا دیتی ہے، یہ موجود ہے نا، سامنے ہے، اولاد ہے تو سامنے ہے، گھر بار ہے تو سامنے ہے، کاروبار ہے تو سامنے ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں تو وہ سامنے روزانہ پیش آتے ہیں، آدمی ان کے آگے جو ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، مگن رہتا ہے، تو دنیا تو اپنا آپ دکھا دیتی ہے۔ آخرت کا کوئی تقاضا کھل کے آپ کے سامنے نہیں آتا، وہ کھینچتی نہیں ہے آخرت آپ کو اپنی طرف، یہ آپ کا یقین ہوگا جو آپ کو آخرت کی طرف لے کے جائے گا، نہیں تو آخرت آپ کی نگاہوں سے اوجھل رہے گی۔ تو آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو 7 صورتیں ہیں، یہ ان کے نتیجے میں اگر آپ کا آخرت پر یقین ہو جائے تو آپ کے عمل کے اندر وہ کون سی بنیادی شے آئے گی، اب سمجھ لیں یہاں سے ان صورتوں کا ربط جو آپس میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے قربان کرنے پر تیار رہیں گے۔ میں پھر دوبارہ بات کہوں، دنیا کی زندگی کو آخرت پر قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ دنیا کی زندگی کا مطلب صرف جان نہیں ہے، یہ جسم نہیں ہے کہ جسم کی قربانی دیں، کاروبار بھی دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے، یہ جو ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے، یہ جو ہمارا گھر ہے یہ بھی دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو آخرت پر قربان کرنے کا مطلب یہ سارا کچھ قربان کرنا ہو گیا نا۔ اگر کبھی آخرت داؤ پہ لگی ہو یعنی جھوٹ بولنا پڑ گیا، اگر کبھی آخرت داؤ پہ لگی ہو یعنی کوئی دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی جھوٹے بندے کا ساتھ دینا پڑ گیا، کسی دنیا کے تعلق کو نبھانے کے لیے حق کو چھپانا پڑ گیا، یہ ساری دنیا کی ضرورتیں ہیں، اس سے دنیا کا فائدہ ہے۔ اور لیکن اگر ہم نے یہ کام کر لیا، دنیا کا فائدہ تو مل گیا، آخرت کا کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا۔ تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو خریدا ہے آخرت کو بیچ کر۔ ان صورتوں میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، اس میں فقہ کی باتیں نہیں آئی ہیں، میرا خیال ہے کوئی کل ملا کے نا اس میں 2 یا 3 احکام، یا 4 کہہ لیں۔ ایک تو اس میں وہ حکم ہے جو یعنی فقہ سے متعلق زہار کا حکم ہے، وہ جو بیوی کو کہہ دیتے تھے ماں وغیرہ، ایک ان صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک اس میں ذکر آیا ہے جو جمعہ کی نماز کا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ایک اس میں سورہ حشر کے اندر کچھ وہ احکام آئے ہیں جو مال فے کے، کہ جو جنگ میں جو مال غیر منقولہ آپ کے ہاتھ لگائے تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی، وہ مال فے، اس کا ذکر آ گیا سورہ حشر میں۔ اور ایک جو ہے اس میں ذکر ہے سورۃ الطلاق میں، جو طلاق وغیرہ کا جو قوانین آ گئے۔ یہ 4 موضوعات جو ہیں جو ان 10 صورتوں میں جو اس کوئی قانون جن میں دیا گیا ہے۔ باقی ان ساری صورتوں میں جو بحث ہے، لگاؤ اور کھپاؤ، لگاؤ اور کھپاؤ، قربانی دو اور اپنا سب کچھ لٹاؤ اللہ کی خاطر، ساری یہ بحث ہے۔ اب یہ چیز اصل میں پھر میں وہی بات کروں گی، یہ آپ کے اس میں نہیں آئے گی، یہ حساب کتاب کی شے نہیں ہے، یہ کسی فقہ کے ترازو پہ نہیں تولی جائے گی، یہ تلے گی کہ آپ کو دنیا عزیز ہے یا آخرت عزیز ہے، اس کی بنیاد پر یہ چیز چلے گی۔
آپ کو اللہ سے محبت کتنی ہے یہ اس کی بنیاد پر چلے گی. آپ اللہ کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں, کتنا کچھ داؤ پہ لگا سکتے ہیں, کتنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں, یہ سارا اب مسئلہ یہاں پہ آ گیا. اب میں پھر وہی بات کہوں گا, بعض اوقات ہماری چھوٹی سی انا ہوتی ہے جس کی خاطر ہم اللہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں. وہ وہی پگ نک, پگ کی خاطر اللہ رسول پیچھے, نک کی خاطر اللہ رسول پیچھے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی ہمارا مفاد ہوتا ہے کہ یار یہ اگر اللہ کی بات کی تو فلانا ناراض ہو جائے گا, فلانے بزرگ ناراض ہو جائیں گے, فلانے اپنے ناراض ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی ناراضگی ہوگی جس کا ہمیں خطرہ ہے اور ہم وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ حق سچ کی بات کی تو نوکری چلی جائے گی یا ٹرانسفر ہو جائے گی, یہ حق سچ کی بات کی تو فلانا گروپ ناراض ہو جائے گا. تو معلوم ہوا اب یہ ساری چیزیں ان سے کوئی فقہ بحث نہیں کرتی, کوئی قانون بحث نہیں کرتا. یہ اب بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے, اور یہ ساری بات جا کے آخرت میں کھلنی ہے. یہاں آدمی 2 نمبری کر لے اللہ کے ساتھ تو اس کے بعد داڑھی جتنی مرضی لمبی رکھ لے. سمجھ آئی میری؟ میں جو اب کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لیں. داڑھی جتنی مرضی لمبی رکھ لیں, یہاں 2 نمبری کرنے کے بعد حج جتنے مرضی کر لے, یہاں 2 نمبری کرنے کے بعد جتنے مرضی نفل پڑھ لے. یہ تو آپ کی سٹیزن شپ ہی کینسل کر دیتی ہے نا. پھر باقی ساری آپ کی ایکسس پریڈیں رائٹ لیفٹ کی, ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی, کیونکہ آپ کی غداری ثابت ہو گئی ہے. تو اگلی 10 صورتوں میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اگر آپ کو آخرت عزیز ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے, آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے, آپ کے زندگی گزارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. یہ اگلی 10 صورتوں میں آیا ہے. اور یہ 10 صورتیں, اس کو چلیں ایک اور طریقے سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ مدینے کا وہ دور ہے. سارے 10 کی 10 مدنی صورتیں, ان میں سے کوئی ایک آدھ صورت ہے جو مدینے میں یعنی سن 3 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی ہے. باقی ساری کی ساری صورتیں وہ ہیں جو سن 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں اس کو بھی سمجھ لیجئے. مکے میں اور مدینے کی زندگی میں ایک بنیادی فرق ہے. جو پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو دیا اس کے اعتبار سے کہ دیکھیں, مکے میں ایمان لانا سارے مکے والوں کو اپنا مخالف بنانا تھا. ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ اور مخالف ہو جاتے تھے, ایسا ہی ہوتا تھا نا. اور جس نے کلمہ پڑھا اس کو اسی وقت تھکائی شروع ہو جاتی تھی. یا ماں باپ گھر سے نکال دیں گے, یا یہ کہ کوئی چچی چاچا مارنا شروع کر دیں گے, یا لوگ ہی پٹائی کرنا شروع کر دیں گے. ہر بندہ جو ہے انگلی اٹھانا شروع کر دے گا, گالی دینا شروع کر دے گا, آوازیں کسنا شروع کر دے گا. یار محمد رسول اللہ کو نہیں معاف کیا تو اور کون بچا ہوگا؟ لہذا 13 سالوں میں کل 100-125 بندہ تھا جس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے ہیں. یہ وہ تھے جو ہر مصیبت سے گزرے تھے, کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی جو ان پر نہ ٹوٹی ہو. تو مکے میں کون ایمان لائے گا؟ جس کے اندر ایمان ٹھاٹھے مار رہا ہے, جسے اب دنیا کی زندگی کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جسے تعلقات کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے, وہی ہے جو مکے میں ایمان لائے گا. مدینے میں آ کے صورتحال بدل گئی. یہاں ایمان لانے سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, لہذا یہاں کچے لوگ بھی ایمان لے رہے. عبداللہ ابن ابی ایمان لے آیا نا. اب یہاں ہوتا کیا تھا اس کو سمجھیں. آپ نے اخبار میں ایک وہ بیان یا اس طرح کی خبر پڑھی ہوگی, اب پتہ نہیں آتی ہے نہیں, پہلے آتی تھی, اب تو لوگ اتنا اخبار پڑھتے بھی نہیں. کہتے جب یہ الیکشن کے دن آتے ہیں نا تو اس میں آتا ہے کہ فلانے چودھری صاحب اپنے سارے حمایتیوں کے ساتھ وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا, یا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان, یا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. یہ جو برادری سسٹم ہوتا ہے, جن بزرگوں نے پہلے دیکھا انہیں پتہ ہے, برادری ساری کی ساری ایک طرف جاتی ہے. فلانی برادری فلانے کے ساتھ. جہاں برادری سسٹم اب بھی مضبوط ہے وہاں پوری برادری ان بلاک ووٹ دیتی ہے. تو پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک برادری کسی ایک کی طرف ہو جائے گی, دوسری برادری کسی دوسرے کی طرف ہو جائے گی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے ہیں تو پوری برادریاں ایمان لائی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ چند ایک برادری کا سردار ایمان لے آیا. تو جب سردار ایمان لائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی پوری برادری ایمان نہ سارے لے آئے؟ اچھا سردار تو ایمان سوچ سمجھ کے لایا, دیکھ بھال کے لایا, ٹھوک بجا کے لایا,
اس کے اندر وہ سارا یقین پیدا ہوا تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی برادری کے ہر آدمی کا وہ ایمان بن گیا ہو، جبکہ مکے میں تو جو ایمان لا رہا تھا اندر پہلے پیدا ہوتا تھا پھر اظہار کرتا تھا۔ مدینے میں صورتحال ایک تو یہ کہ آزمائش ختم ہو گئی، دوسرا یہ کہ پوری برادریاں شامل ہو رہی ہیں، تو اس میں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے وہ بھی شامل ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم نہیں ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اب آپ سمجھ آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ مدینے میں ایسے بھی لوگ ایمان لے آئے تھے کہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ دعوے دار تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اب اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جس کے دل میں ایمان تو ہے ہی قربانی کا رستہ، جس کے دل میں نہ ہو وہ قربانی دے سکتا ہے؟ وہ قربانی نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کے کردار کے اندر کمزوری ہوگی۔ تو عبداللہ ابن ابی ایمان لانے کا دعوے دار تو ہو گیا، جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تھا سب سے پہلی صف میں ہوتا تھا۔ یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی تھیں، پہلی صف میں ہوتی تھیں۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، وہ اس طرح کا تو نہیں تھا نا کہ ٹائم مقرر ہو جی 5 بج کے امام صاحب مصلی پہ ہوں گے، وہاں تو نمازی آ کے بیٹھ، اذان ہوئی، نمازی آ کے بیٹھ گئے اور وہ انتظار کریں گے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس کے بعد اقامت ہوگی اور نماز شروع ہو جائے گی۔ طریقہ یہ تھا، کوئی وقت مقرر اس طرح کا نہیں تھا جیسے آج مقرر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ عبداللہ ابن ابی ہے، اٹھ کے لوگوں سے کہتا ہے لوگوں ہوشیار ہو کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی وہ سب سے بڑا عاشق وہ تھا، نماز کی حد تک سب سے بڑا عاشق۔ اب اس پہ اگر کوئی رشک کرے کہ کیا مقام ہے اس کا، کیا دیکھیں نا اللہ کے نبی کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے یا جو ان کی ثنا کہہ رہا ہے، تو اس پہ رشک کرے گا نا، اپنا عمل اس کے مقابلے میں حقیر جانے گا۔ لیکن وہ کتنا کچھ عاشق تھا وہ غزوہ احد میں پتہ لگ گیا، جب جان پہ بنی بات وہی ہوئی کہ پستول تھا، جان حفاظت جب جان پہ بنی تو دے کے آ گیا۔ تو یہ سارا ایمان جو تھا یہ جان پہ جب آ گئی تو وہ ایمان کا دھیلا کروا کے آ گیا، وہ 300 اور ساتھ لے کے واپس آ گیا۔ یہ 300 جو ساتھ آ گئے ان میں بھی تو کوئی کمزوری تھی نا، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ لوگ جو واپس آ گئے تھے اس دن جب 2 پارٹیوں کا مٹبھیڑ ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، ان کو شیطان نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ الٹا پھیر دیا تھا، پھسلا دیا تھا شیطان نے، کیونکہ ان کے کام سارے ٹھیک نہیں تھے۔ تو جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، سوچیں آپ کاروبار کی قربانی دے سکتے ہیں، جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی آپ جان کی قربانی دے سکتے ہیں، جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی آپ بیٹے کی قربانی دے سکتے ہیں، جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی آپ کوئی دنیا کا مفاد چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کو بیچ کر خریدا ہے۔ تو جس کے دل میں دنیا کی، وہ اب کیا کرے گا جب اس طرح کا مشکل وقت آئے گا؟ یو ٹرن، جب اس طرح کا مشکل وقت آئے گا تو ہیلا بہانا، جب اس طرح کا مشکل وقت آئے گا تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ نکالنا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی یہ سنت ہے کہ جن لوگوں کے دل میں یہ والا چور ہوتا ہے ضرور آزمائش لا کر ان کا کھوٹ ظاہر کر دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائے ان لوگوں کا کھوٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتا رہے، آزمائش آتی اس لیے تاکہ یہ کھوٹے لوگ کھل کے سامنے آئے۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، مرض تھا جس کو اللہ نے بڑھا دیا۔ دوسری جگہ میں اسے زیغ کہا فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں زیغ تھا، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ پیچھے چلے اس کے کہ جو ان کے مطلب کا تھا، ان کے ساتھ ملتا جلتا، ان کی رائے کے ساتھ ہم آہنگ تھا، اس کو تو اس کے پہ تو چلے۔
اور اس طرح انہوں نے اس کے اندر التباس پیدا کیا، ملتبس کر دیا. تو یہ بات اب سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جو بات ہمارے سامنے لائی گئی کہ جو دین کے یہ عاشقی والے تقاضے ہیں نا، عشق والے، محبت والے، یہ تقاضے وہ لوگ نہیں نبھا سکتے جن کے اندر ایمان کی حرارت نہ ہو، جن کے ظاہر میں تو ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہو لیکن ایمان اندر نہ گیا ہو، وہ یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے. تو یہ صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں کہ جب مدینے میں اچھی بلی تعداد ایسے لوگوں کی ہو چکی تھی کہ جو ظاہر میں تو ایمان کے دعوے دار تھے لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا. اب یہاں سے اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے اچھی بلی کہا، یعنی ایک ایسی تعداد تھی کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اگر مجموعی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، یا چلیں آٹے میں نمک کے برابر نہیں تو 10% ایسے لوگ ہوں گے. عظیم اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو سچے، کھرے اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلنے والے لوگ تھے، اور یعنی آپ کی بھرپور طور پر پیروی کرنے والے لوگ تھے. آپ کا جہاں پسینہ گرے وہاں پہ اپنا خون گرانے والے لوگ تھے. اکثریت ان لوگوں کی تھی. ٹھیک ہو گیا، یہ مانتے ہیں نا آپ یہ بات، لیکن یہ کہ اتنے لوگ ضرور تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو اتنی تفصیل کے 10 صورتوں میں کیوں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ مطلب وہ تو اگنوریبل تھے نا. جب آپ کے پاس 90% ایسے لوگ ہیں کہ جو معیار مطلوب پہ پورے اتر رہے ہیں، 10% جو ہیں وہ کھوٹے لوگ ہیں، ان 10% کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ ان کے لیے 10 صورتیں اتاری گئیں؟ تو قرآن مجید تا صبح قیامت کے لیے ہدایت تھا. ٹھیک ہے، آج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جو وہاں 90% تھے، وہاں آج آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ جنہیں میں کہتا ہوں وہاں 10% تھے، یہاں آج 100% تقریباً ہو. 99% تو لازمی ہے نا. ہم سارے ویسے ہی ہیں. ہم میں سے کون ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرا طرز عمل صحابہ والا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لائیں ویسا ایمان جیسے وہ لائے ہیں تو پھر ہیں کہ یہ ہدایت پر. تو کیا ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا وہ اس طرح کا کہتے ہیں اس کی جھلک ہی ہے ہمارے اندر؟ ہمارا تو یعنی پگ آگے ہو جاتی ہے، نک آگے ہو جاتا ہے، مطلب آگے ہو جاتا ہے، پیٹ آگے ہو جاتا ہے. وہ مولوی یعقوب انہوں سے نا خواس وہ جمعرانے انہیں سے سڑا ایمان انٹے نہیں سنگڑی نال ٹال آیا تو لاتاں کھلی ہوئی گیا. سڑا ایمان انٹے نہیں سنگڑی نال ٹال آئے تو لاتاں کھلی ہوئی گیا. یعنی یہ ہمارے ضعف ایمان کی یہ حالت ہے کہ انڈے کی چھلڑی کے ساتھ اگر مقابلہ ہو جائے تو ٹانگیں اوپر، چاروں شانیں چت. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اب اس حالت میں اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے آگے جا کے اس امت کے ساتھ، ساری اقدار الٹ جانی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پیشن گوئیاں کی ہیں کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے نہیں یعنی منکر. ایمان اگر ہے، منکر دیکھ کے آپ برداشت نہیں کر سکتے. جو ہی منکر دیکھیں گے اس پہ بولیں گے جتنا نقصان ہو جائے. تو فرمایا جب امت میں یہ دن آ جائیں گے یہ وہ دور کہ جب وہ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ مبتلا ہو جائیں گے اس بات میں کہ جو کہیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جس پر عمل کریں گے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا. بدعتیں کریں گے، نئے نئے باتیں کریں گے، نئے نئے فیشن ایجاد کریں گے، نئے نئے رسمیں نکالیں گے. جب امت ایسی ہو جائے تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم باللسانہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ، یعنی اس پہ سڑے گا، جلے گا، کڑن محسوس کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ، فہو مومن، وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کیا قانون یہاں پہ ہیں. آپ کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھیں، انہیں کہیں کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے طلاق، 3 دفعہ طلاق دیتا ہے، ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ آپ سب کو پتہ ہے. کیا کہتے ہیں مولوی صاحبان؟ ہو جاتی ہے. آپ عدالت میں چلے جائیں، عدالت کہیں نہیں ہوتی.
عدالت کیا کہے گی؟ نہیں ہوئی۔ اب ایک خاندان کا تصور کریں آپ ذرا، آپ اسے ذہن میں لے کے آپ اپنے اوپر طاری کریں، ایک آدمی سے ایک فعل ہو گیا، اس نے 3 طلاقیں دے دی، اب وہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حرام ہے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ وہ بکوٹ تھانے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حلال ہے، خبردار اگر یہ سمجھا کہ طلاق ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے؟ ادھر ڈنڈا بردار قانون، ادھر جناب مولوی صاحب وہ تو زندگی آرام کر دیں گے، کدھر جائے؟ ایک عام آدمی کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا، عدالت میں جاتا ہے طلاق نہیں ہوئی، مسجد میں آتا ہے طلاق ہو گئی، تو اب نہ طلاق ہوئی اور نہ طلاق نہیں ہوئی، اب وہ معلق ہو کے رہ گیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا، میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی ہے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا قانون بن گئے ہیں۔ یعنی بیوی جا کے اگر یہ کہہ دے کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ یعنی اب یہاں تک قانون پہنچ چکا ہے، میں بتاتا اس لیے نہیں ہوں کہ نہیں پتہ لگے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اب دوسری طرف یہ کہ نہیں پتہ لگے گا تو بہرحال اس کی مخالف جذبات کیسے بنیں گے؟ یعنی بیوی جا کے یہ بتا دے کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ زبردستی ہم بستری کی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ریپ سمجھا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس کو کوئی گواہ وغیرہ بھی پیش کرنے، ویسے ہی اس کو موڈ آ گیا، اس نے جا کے آپ کے خلاف چھڑکا دی FIR، تو بس پھر آپ کا کام ہو گیا، اب آپ کو ضمانت بھی بڑی مشکل سے ہوگی۔ ایک لڑکا جا کے عدالت میں یہ بات کہے کہ میں لڑکی ہوں، عدالت مان لے گی کہ یہ لڑکی ہے، یہ قانون بن چکا ہے۔ اب وہ لڑکی کی حیثیت سے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ نکاح کر سکے، یعنی 2 لڑکوں کی اگر شادی کرانی ہے تو اس میں سے ایک نے جا کے یہ عدالت میں بیان دینا ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ اب وہ دونوں مولوی صاحب کے پاس آ گئے، ہمارا نکاح پڑھائیں، میں لڑکی ہوں اور یہ لڑکا ہے، کوئی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نے جا کے عدالت میں، یہ قانون بن گیا جی۔ یہ ویسے ریاست مدینہ کے دور میں بنا ہے، 2018 میں بنا ہے یہ قانون، بن گیا اور اب چل رہا ہے، موجود ہے۔ یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب اس میں آپ نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، آپ روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو جب یہ منکر آپ دیکھیں اور آپ اس پہ بولیں نہ، کوڑیں نہ، سوال نہ اٹھائیں، اس پر کوئی اٹھیں نہ، تو پھر یہ آپ کے سارے اعمال کس حیثیت کے ہیں؟ سمجھ آئی جو بات میں آپ کے سامنے؟ من جاہدہم بیدہ فہو مومنون، من جاہدہم بلسانہ فہو مومنون، من جاہدہم بقلبہ فہو مومنون۔ تو حضور نے ایک طرف یہ بات بتائی، ایک اور بھی بتائی ہے، کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کیا حال ہوگا تمہارا جب نہ تم نیکی کا حکم کرو گے نہ برائی سے روکو گے۔ جو امت بنی اس مقصد کے لیے ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ امت نہ امر بالمعروف کرے گی نہ نہی عن المنکر کرے گی، برائی کو دیکھے گی اور کہے گی چھوڑو، پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، چلیں ہم تو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی، برائی پر کوئی زبان نہیں کھولے گی۔ تو کیا حال ہو جائے گا تمہارا جب نہ تم نیکی کا حکم کرو گے نہ برائی سے روکو گے۔ صحابہ تو حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور یہ بات بھی ہوگی کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نعم، ہاں یہ بھی ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تمہارا کیا معاملہ ہوگا جب تم تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، تم نیکی سے روکو گے اور برائی کا حکم دو گے، الٹا ہو گیا نا۔ وہ تو صحابہ نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا ہوگا نا، وہ تو بالکل لگ کے یہ بھی ہوگا؟ فرمایا نعم یہ بھی ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، یعنی تمہارے دشمن کے بچوں کو جب پڑھائیں گے نا تو تمہارے اندر سے دین کی تعلیم تو نکل جائے گی۔ بھائی دشمن کے بچوں کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ لارڈ مکالے جو نظام تعلیم لے کے آئے گا دشمن کے بچوں کے لیے، تو وہ انہیں دین سکھانے کے لیے آئے گا یا دین نکالنے کے لیے آئے گا؟ اس تعلیم کا کوئی اثر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو منکر ہوگا اسے تم نیکی سمجھو گے، جو نیکی ہوگی اسے تم بدی سمجھو گے، یہ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ نیکی اور بدی کا تصور اگرچہ کہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن انسان کا جو ماحول ہے، اس کا جو معاشرت ہے، اس کے جو جیسے وہ آتا ہے نا کہ والدین ہیں جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں،
تو نیکی اور بدی کا فطرت میں ہونے کا باوجود تعلیم کے ذریعے سے تصورات تبدیل کیے جا سکتے ہیں. کیا نیکی ہے کیا بدی ہے الٹایا جا سکتا ہے. نیکی کو بدی بنایا جا سکتا ہے, بدی کو نیکی بنایا جا سکتا ہے. ویسے جو ہمارے اکثر و بیشتر سیاستدان ہیں, میں سب کی بات تو نہیں کرتا, لیکن جو اکثر و بیشتر اپنے لوکل لیول پہ, یہ جو ہمارے یونین کونسل کا یا جو اس سطح پہ بھی الیکشن لڑتے ہیں, ان کے ہاں اگر کسی بندے کو جھوٹ بولنا نہیں آتا تو وہ مطلب الیکشن لڑنے کے قابل ہے؟ تھانے دار صاحب کو جا کے جناب کوئی مسئلہ پڑ جائے تو ہینڈل کرنے میں وہ سارا کچھ شامل ہے نا, آپ سمجھتے ہیں, وہ تعویذ بھی دینا پڑتا ہے ان کو, تو مطلب یہ سارا کام اگر وہ نہیں کر سکتا تو الیکشن لڑنے کے قابل ہیں. اور ہم بھی ووٹ دیتے ہوئے یہ ساری باتیں نہیں دیکھتے کہ بڑا اہل بندہ ہے. اہلیت کا معیار کیا ہے؟ یہ کہ یہ سچ بولے گا؟ نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل بندہ ہے تو کیا یہ مطلب ہوتا ہے ہمارا کہ سچ بولے گا؟ جب ہم کہتے ہیں اہل بندہ ہے تو کیا یہ مطلب ہے کہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا؟ نہیں, ان میں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. ان میں سے یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ صحیح مطلب فلوئنسی کے ساتھ بول سکتا ہے, یہ ہمارا وکیل ہے, ہم حق پر ہوں یا باطل پر ہوں یہ ہمارا ساتھ دے گا, ہمارا بندہ ہے, ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے, اب ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے گا؟ یہی کچھ ہوتا ہے نا. تو یہی تو وہ منکر ہے, یہی وہ قوم, یعنی آپ جیسے کہیں جتھا پرستی. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, یہ وہ بت ہے کہ جس کی آپ نے پوچھا شروع کر دی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایمان اور یہ دونوں اکٹھی نہیں ہوتی, اس طرح کی چیزیں. تو ان صورتوں میں ہمیں اصل میں یہ بتایا گیا ہے, یہ اصول بتائے گئے ہیں, یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ ایمان کا اور خاص طور پہ ایمان بالآخرہ کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا ہر مفاد قربان کر دو, اور وہ مفاد قربان کر کے حاصل کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. سارے رسول اس مقصد کے لیے آئے, محمد الرسول اللہ اس مقصد کے لیے بھیجے گئے, لوگوں کے درمیان عدل ہو, انصاف ہو, ظلم کا خاتمہ ہو جائے. یعنی سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ ظلم. جس معاشرے میں ظلم ہو وہ اس معاشرے میں مومن چپ کر کے بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ان صورتوں کا پیغام ہے, اور یہ بات ہم بھولے ہوئے. انگریز آ گیا, ہم نے اس کی غلامی قبول کر لی, اس غلامی کو قبول کرنے کے بعد غلامی ہماری عادت بن گئی. اب ہمیں غلامی ہی راس آتی ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پل کے اوپر جو ہے نا 4 آپ کیوں وہ جو ہے نا مار رہے تھے لتر, اب 6 کیوں کر دیے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 لگاتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے, 2 بندے اور بھرتی کر لیں تاکہ ہمیں جلدی سے لتر لگ جائیں, ہم نکل جائیں یہاں سے, دیر نہ لگے, بس جلدی جلدی کام ہو جائے. یہ جس رفتار سے مہنگائی ہو رہی ہے, جس طرح اب یعنی مہنگائی تو ایک طرف, یعنی جو ریاست جو ہے نا جس طرح کی چوریاں کر رہی ہے, جس طرح کے عوام کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے, جس طرح کی بے ایمانیاں کر رہی ہے, کوئی آزاد شہری ان باتوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کا میٹر تیز چلائیں گے, ان کی مرضی ہے. مطلب ابھی جس رفتار سے چل رہا ہے اگلے مہینے اس کی رفتار دگنی کر لیں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں جی, مرضی ہے. راضی برضائے حکمران, راضی برضائے رب نہیں, راضی برضائے حکمران. کل جو ہے وہ بجلی کی قیمت اور چڑھ جائے, کیا ہے جی, کیا کریں جی, مجبوری ہے جی, بل جمع کراؤ. اچھا اس میں نہیں, یہ تو چلیں یہ ہو گیا آپ کا بل میٹر بند ہے, آپ پنڈی میں رہتے ہیں, یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, یہ فلانا ٹیکس ہے, یہ فلانا ٹیکس ہے, 3-3 ہزار ان کا بھی بل آ گیا کہ جنہوں نے 1 یونٹ بجلی نہیں چلائی. ویسے میرے اپنے ساتھ بھی بڑا تماشا ہوا ہے کہ میرا 1 میٹر جو ہے نا وہ کہیں وہ جو کیا ہوتا ہے فیز ہوتا ہے نا, اس کی بجلی نہیں آئی تو دوسرے فیز والی میٹر لگا, اس کے بعد بھول گئے, پورے مہینہ نہیں چلا. اب وہ جو چیک کرنے والا آیا نا, اس نے جب دیکھا اس نے کہا یار یہ میٹر چلتا نہیں ہے, اس نے اس پہ خراب لکھ دیا. انہوں نے جو پچھلے مہینے کا بل تھا نا, پچھلے سال مطلب ستمبر کا یا اگست کا جو بل تھا نا, اس کے مطابق بل بھیج دیا. 1 مہینے میں بھی یہ ہوا, دوسرے مہینے میں بھی یہ ہوا. تو وہ بعد میں پتہ چلا یار میٹر تو ٹھیک ہے. تو یہ تو خیر چلیں ایک حادثاتی بات ہو گئی, لیکن لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس سب کو لوگ گوارا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ غلامی کی عادت بن گئی ہے. وہ نیکی تو خیر بہت دور کی بات ہو گئی, یعنی غلامی اس طرح عادت ثانیہ بن گئی ہے کہ لتر بھی پڑھیں تو یہ تقاضا نہیں ہے کہ بھائی
کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تقاضا یہ ہے کہ سنتری کم کیوں ہیں، سنتری بڑھا دیں تاکہ ہمیں جلدی جلدی لطر لگے، ہم فوری فارغ ہو جاؤں. مطلب ایک ایک لگتا ہے دیر ہو جاتی ہے، ڈبل ڈبل لگے دونوں سائڈوں پہ بیک وقت، تو بجائے 5 منٹ لگنے کے 2 منٹ میں فارغ ہوں گے. تو یہ آپ ہمارے لیے انتظام فرما دیجئے. بادشاہ سلامت یہ سوچ ہے. اب اس سوچ میں مردہ قوم ہے نا، پھر یہ غلام قوم، مردہ قوم، اس کے اندر کیا کوئی ول پیدا ہوگی؟ اچھا مذہب کے نام پر ہمیں سکھایا بھی کیا جاتا ہے؟ سکھایا بھی یہ جاتا ہے میں مار دو، جس کی میں ہے تو بکری میں کرتی ہے تو بکری ذبح ہو جاتی ہے، تو لہذا میں نہ کرو. یہ اللہ کے لیے کھڑا کون ہو سکتا ہے؟ جس کی کوئی غیرت ہوگی، جس کے اندر کوئی انا ہوگی. ٹھیک ہے، وہ انا اس کی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ انا بڑی انا کے لیے، اللہ کی انا کے لیے ہونی چاہیے. جس کی میں مر گئی وہ اللہ کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، مری ہوئی میں والا اللہ کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو یہ تو مذہب کے نام پر یہ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں نا کہ میں مار دو. اس لیے امریکہ کو صوفی اسلام اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ کی میں مر گئی تو پھر اس سے کیا فرق پڑے گا گورا حکمران ہے کہ کالا حکمران ہے یا کون سا حکمران ہے. یہ دین کی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ فقہ الاکبر ہے. اس کے بغیر باقی اگر اعمال ہیں بھی تو عقارت جانے کا خطرہ ہے. ان صورتوں میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے. آج جو سارا ایک تعارف یہ جو سامنے آ گیا وہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا اگر ذکر آیا نا اس میں، تو اس معنی میں نہیں آیا کہ ان کو سمجھایا گیا ہو، مثال کے طور پر آیا. مسلمانوں تم سے پہلے یہ کتاب ان کو دی گئی تھی، ملتی جلتی کتاب تھی، یہی ذمہ داریاں ان کی تھیں، انہوں میں یہ خرابیاں پیدا ہوئیں، تم میں یہ خرابی نہیں پیدا ہونی چاہیے. اس معنی میں ان کا ذکر آیا ہے. باقی ساری بات مسلمان. اچھا دیکھیے باتیں کیا کی گئی. بات یہ کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگاؤ. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، جو جن چیزوں پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے ہو. وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث ساری اللہ ہی کے پاس ہے. اس طرح کی بات ہے. اچھا بات اس طرح کی آئی. الم تر الی الذین، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یقولون لاخوانہم، کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو وہ ہیں اہل کتاب میں سے ہیں، ہم الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے، ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ولا نطیع فیکم، اور آپ کے معاملے میں کسی اور کی بات کو ہم نہیں مانیں گے. دیکھیے کوئی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. اور ان کو منافق کہا گیا اس بنیاد پر کہ انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کے جا کے جو مدینے میں یہودی بستے ہیں ان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں. مسلمانوں کے وفادار نہیں ہیں، یہودیوں کے وفادار ہیں. یہ شے نفاق ہے. یہ بات آ گئی. آگے چلیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اب وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. پھر دیکھیں نا، کوئی نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، ایک اصول کی بات ہے. اگر تم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے نا تو اسلام کی مثال تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی ہے. اذ قال اللہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اسلام تو یہ ہے، بیٹا قربان کرنا پڑے تو کر دو، گھر بار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، باپ سے متھا لگانا پڑے تو لگا دو، اور یہ کہ اس کے بعد ذبح کرنا پڑے بیٹا تو ذبح کر دو. اسلام تو یہ ہے. تو تم نے اسلام کا نام لیا ہے تو تم اپنے یہ ساری قربانیاں نہیں دے سکتے تو کیوں لیتے ہو نام اسلام کا؟ لما تقولون ما لا تفعلون. ساتھ بتایا کہ اس پہ تو اللہ بڑا غصہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دعویٰ کرو اور اس پر عمل نہ کرو. تو محبت کس سے کرتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی. آگے جا کے یہ بات بھی کھول دی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی، حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، پھر اسے اٹھا نہیں سکے. تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے. یہ تو ہم پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا بات ہے. پھر ایک بات کیا ہے کہ دیکھو یہ موت ہے نا، اس سے بھاگتے ہو تم. ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یہ تمہیں مل کے رہے گی، چھوڑے گی نہیں تمہیں. تو جسے دنیا کی محبت ہوگی وہ موت سے بھاگے گا. جو دنیا کی محبت نہیں رکھے گا وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المومن، وہ تو چاہے گا کہ کب اس کی جان نکلے.
آگے جا کے ایک بات اور آ گئی، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اس سے آگے جا کے پھر یہ بھی بتا دیا گیا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، چوکنے رہنا، ہوشیار رہنا۔ ان صورتوں کا مضمون تھوڑا سا آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ میں نے کہا تھا یہ عام ان باتوں سے بحث نہیں کرتی جو کسی فقہ کی ترازو میں تولی جا سکیں۔ اب یہ کس ترازو میں تول سکتا ہے؟ یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو گنوائیں کہیں تولی جا سکتی ہیں؟ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اور ان کے اندر اگر کمی ہوگی تو وہ بڑے بڑے اعمال جو تولے بھی جا سکتے ہیں ان کا وزن ختم ہو جائے گا، اللہ کی ترازو میں ان کا وزن ختم ہو جائے گا۔ تو اب اسے پھر اس بات سے جوڑ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ اگر 10% تھے تو آج مسلمانوں کی عظیم ترین اکثریت وہ ہے جو انہی خواص پر مشتمل ہے جو ایڈریس کیے گئے ان 10 صورتوں میں۔ کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ان صورتوں میں بڑا سبق ہے۔ یہ صورتیں ہمارے درد کی دوا ہیں، بلکہ ہمارے مرض کی دوا ہیں، بلکہ ہمارے مسائل کا حل ہیں اگر ہم ان صورتوں پر توجہ دے سکیں۔ اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول آپ کو بتاتا ہوں۔ ان صورتوں میں یہ جو 10 ہیں ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جنہیں مسبحات کہتے ہیں، جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ بعض حضرات نے سورہ بنی اسرائیل کو بھی مسبحات میں شامل کیا اور سورۃ الاعلیٰ کو بھی شامل کیا، تو یہ 6 ہو گئی، 7 ہو گئی، 5 یہ اور سورہ بنی اسرائیل 6ٹھی اور سورہ اعلیٰ 7ویں، یہ مسبحات ہیں۔ ان کی فضیلت حدیث میں زیادہ آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات آتی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ان صورتوں کی تلاوت کر کے سوتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ گویا پورے دین جو ایک ہوتا ہے نا آپ تذکیر تازہ کرنا، تو ان صورتوں کو اگر آپ غور سے پڑھ لیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے اہداف متعین ہو جائیں گے، آپ کے فرائض آپ کے سامنے پھر کھل کے آ جائیں گے، آپ کی زندگی کا نصب العین آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ہر روز گویا بندہ مومن ان میں سے گزر جائے تاکہ اس کو وہ غافل نہ ہو جائے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مضمون روز اس کی نگاہوں سے گزر جائے۔ ایک معنی تو یہ ہوگا، پھر ان کی کوئی برکت بھی ہوگی جو غیر شعوری طور پر بھی حاصل ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے اس برکت سے فیض یابی ہوگی۔ یہ جو سورہ حدید کی پہلی 6 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ان کا اگر آپ ترجمہ یاد کر لیں، مفہوم سمجھ لیں، اس کے بعد ان کا وظیفہ بنا لیں، سوچ کے غور سے آپ پڑھیں، تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ حکیم کی پھکی ہوتی ہے ایک جس سے آپ کو طاقت مل جاتی ہے، ایک پھکی سے آپ کے اندر جان آ جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر صبح و شام یہ 6 آیتیں پڑھ لیں نا تو آپ کو ایمان کی روزانہ کی پھکی مل جاتی ہے۔ یہ ان 6 آیتوں میں ہی اتنی بات آ گئی ہے۔ ویسے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آیت نمبر 3 ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر شے کا اسے علم ہے۔ تو اس کو بکثرت پڑھنے سے بھی انسان کو جو ایک ایمان کی حلاوت ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ان صورتوں کے بارے میں بعض روایات میں آئی ہیں، یا یہ کہ بعض بزرگوں کے جو ہے نا تجربات سے سامنے آتی ہیں، لیکن وہ جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ہمارے دور میں جو دین اب الٹا ہو گیا اور نیکی برائی نظر آتی ہے اور برائی نیکی نظر آتی ہے، تو اس دور کے اعتبار سے اکثریت اب ان لوگوں کی ہو گئی ہے کہ جو دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، تو دین کے حقیقی تقاضے کیا ہیں وہ ان صورتوں میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اب ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست سے سبکن پڑھنا شروع کریں گے۔ تو یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ان کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہو جائے۔ ہم جب انہیں پڑھیں تو یعنی اس انداز میں پڑھیں کہ یہ ہمارے آج کے مسائل کا حل ہے یا آج کی بیماریوں کا علاج ہے جو کہ ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے بیان کرنے کا حق نہ بھی ادا ہو تو بہرحال اس کے لیے اس کے قریب تر پہنچا جا سکے، اور یہ کہ پھر جو بات سمجھ میں آئے زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔